वाज और नसीहतें लफ्ज लफ्ज हिकमतें अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें शरअ के उमूर से दीन के शऊर से कल्ब ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से खुतबाए जुम्अतुल मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही व मा ख़लक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़ व मा उरीदु अन युत'iमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। इंतहाई काबिल एहतराम भाई और बुजुर्गों, मेरे जिंदा व पाइंदा दिल नौजवानों और अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको माँ के पेट में 3-3 अंधेरों में, रात की तारीकियों में 30-30 लाख जुर्सूमों के अंदर से एक मखसूस अंदाज में पैदा फरमाया है। मेरी आँखें, मेरी पलकें, मेरी भवें, मेरे सर के बाल, मेरी पेशानी, मेरे रुखसार, मेरे गाल, मेरा अंग अंग, मेरा वजूद वजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात का मरहून मिन्नत है। चंद लम्हों के लिए भी अगर वो मुझसे अपनी रहमत को उठा ले तो मेरा और आपका दिल तकरीबन को एक दिन और रात में 24 घंटों में 1 लाख मरतबा धड़कता है
اور 1,00,000 مرتبہ ہارٹ بیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حی قیوم 1,00,000 مرتبہ موت کے منہ سے ہمیں واپس لے کے آتا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت اگر وہ ہارٹ بیٹ بند ہو جائے 24 گھنٹوں میں 1,00,000 ٹائمز جو اللہ رب العزت نے ایک سسٹم اور نظام بنایا ہے، تو اسے ہی ہم ہارٹ اٹیک اور موت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے گردے پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ ڈائلیسس کر رہے ہیں، اور ہمارے جسم کو واش کرنے کا اپنے انداز میں پروسیس کر رہے ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ زمین اس نے بنائی ہے، آسماں کو اس نے چھت بنایا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور اسی نے ہماری روشنی کے لیے ٹمٹماتے دیے، کہیں سورج، کہیں چاند، کہیں ستارے اور سٹارز، اربوں کھربوں کے حساب سے اس کائنات کے اندر ایسے لگائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سوٹیبل ہیں، موزوں ہیں، ہماری زندگی کے اضافے کا باعث اور سبب بن رہے ہیں۔ اگر وہ یہ احسان نہ کرتا تو آج پوری سائنس کی دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ یہ سورج جو زمین سے تقریباً کوئی 9.9 کروڑ میل کے فاصلے پہ کھڑا ہوا ہے، روزانہ آتا ہے، غروب ہوتا ہے، اگر اس کے فاصلے کو کم کر دیا جائے تو زمین کے اوپر ٹیمپریچر اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ چند ہفتوں کے اندر پوری کی پوری دنیا راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ ہماری فصلیں، ہماری کھیتیاں، یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو کے جل جائے گا، خاکستر اور ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اگر اس کے فاصلے کو زیادہ کر دیا جائے تو پھر ٹیمپریچر کم بڑھ جائے گا، اور زیادہ کر دیا جائے تو اتنا کم پڑے گا کہ چند ہفتوں کے اندر اس زمین کے اوپر لاشیں نہیں بلکہ لاشوں کے اوپر برفانی تودے نظر آئیں گے، برف جمی ہوئی نظر آئے گی۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ جس اللہ رب العزت نے لمحہ لمحہ، جگہ جگہ، قدم بقدم، سیکنڈ سیکنڈ اور 1 سیکنڈ کے بلکہ 1000ویں حصے کے اندر بھی میرے اور آپ کے اوپر انعام کر رکھا ہے، اگر آج اس دنیا میں تذکرہ نہیں ہے تو بس اس رب العالمین کے حقوق کا تذکرہ نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ، قومی سطح پہ، خاندان کی سطح پہ، فرد کی سطح پہ، ادارے کی سطح پہ، جماعت کی سطح پہ بہت سارے لوگ آج جس فتنے سے گزر رہے ہیں، اور جس فتنے کی طرف میں آج نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ڈانڈے کہیں اور جا کے ملتے ہیں، ویسٹرن سویلائزیشن سے ملتے ہیں، ویسٹرن تھیوری اور ویسٹرن فلسفی اور کلچر سے جا کے ملتے ہیں، جس کی بنیاد اور اٹھان اس چیز کے اوپر ہے کہ رب کو چھوڑو، انسانوں کے حقوق کی بس فکر ہونی چاہیے۔ اس کو ہیومنزم کا فلسفہ کہا جاتا ہے، اور آج کی دنیا میں، یورپین کنٹریز میں، امریکہ کے اندر اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر باقاعدہ یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک نظریہ زندگی ہے، یہ باقاعدہ ایک سوچا سمجھا ایک ازم ہے، ایک مذہب ہے، باقاعدہ طور پر یہ ایک پورے کا پورا دین ہے، جس کے مطابق انسانوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم خود ہی سب کچھ ہو، انسان کے لیے جیو، انسان کے لیے مرو، انسان کے لیے اٹھو، انسان کے لیے بیٹھو، انسان کے حقوق کی جنگ لڑو، انسان کے حقوق کی بات کرو، اور اللہ کے حقوق اس کی تو خیر ہے نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید، شریعت اسلامیہ، دین اسلام، حدیث مبارکہ، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہم انسانی حقوق کو اہمیت نہیں دیتے، نہیں، بڑی اہمیت ہے۔ مسلم کے حقوق، نان مسلم کے حقوق، حربی کے حقوق، ذمی کے حقوق، معاہد کے حقوق، کافر کے حقوق، فاسق کے حقوق، فاجر کے حقوق، اللہ اور اللہ کے رسول نے دو ٹوک کر کے واضح طور پر بیان کیے ہوئے ہیں۔ انسان تو انسان،
بالخصوص انسانوں میں سے جو مسلم ہیں اس کے حقوق کے اوپر تو ہمارا اتنا ایمان ہے. یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی گیدرنگ ہے، نبی علیہ السلام کا آخری لیکچر ہے، اور آپ کہہ چکے ہیں اے میرے صحابہ مجھ سے سیکھ لو، شاید آئندہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. پھر پوچھتے ہیں بتاؤ ایو یوم ھذا، یہ دن کون سا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. فرمایا یہ بتاؤ ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم. فرمایا یہ بتاؤ ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم. پھر فرمایا لوگو تم جانتے ہو نا کیا یہ مہینہ حج والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ دن مقدس دن حج والا دن نہیں ہے؟ کیا یہ شہر اور یہ جگہ حرم مکی نہیں ہے؟ حرم کا میدان، عرفات کا میدان اور حرم کی حدود اور اس کے آس پاس کا میدان نہیں ہے؟ جی ایسے ہی ہے. پھر آپ نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. سن لو میں تمہارا پیغمبر حج کے موقع پہ اس میدان میں کھڑے ہو کے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، یہ دن محترم ہے، یہ جگہ مقدس ہے، ہر انسان کے، مسلمانوں کے، تمہارے آپس میں خون، تمہاری عزتیں اور تمہارے مال تمہارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے. یہ تو حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر ہے جو باقاعدہ پیغمبر کائنات آمنہ کے لال علیہ السلام نے انسانیت کو دیا تھا. بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے کہ خانہ کعبہ ہو ایک طرف اور ایک طرف مسلمان کی ناموس اور اس کی عزت ہو اور اس کے خون کا مسئلہ ہو اور اس کی جان بچانے کا مسئلہ ہو. میرا ایمان کہتا ہے مسلمان کی جان بچانے کے لیے، مسلمان کے احترام کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کونین کے تاجدار علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تھا اے کعبہ تو کتنا عظیم، تیری شان کتنی عظیم، لحرمت المسلم اعظم عند اللہ حرمتا منک. لیکن اللہ کی قسم مسلمان کی عزت اللہ کو تجھ سے زیادہ پیاری لگتی ہے. حقوق انسانی مسلم ہیں، وہ تسلیم شدہ بات ہے. حتیٰ کہ کفار کے بارے میں قرآن مجید یہاں تک کہتا ہے کچھ وہ کافر ہیں جو ہم سے جنگ کر رہے ہیں، عزتوں کے لٹیرے ہیں، مسلمانوں کی زمینوں کے قابض ہیں اور طرح طرح کے وحشی درندے بنے ہوئے ہیں. ان کے لیے تو کوئی نرمی نہیں، جیسے وہ سلوک کریں گے ویسے سلوک کیا جائے گا. لیکن وہ کفار جو اسلامی ریاست میں رہتے ہوں، اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ جس بھی مذہب اور جس بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو مارنا اللہ رب العزت کے نزدیک اس قدر حرام ہے کہ ان کے قتل سے جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں تک کہا من قتل معاہدہ، جو کسی ایسے کافر کو مارتا ہے جس کے ساتھ کنٹریکٹ اور معاہدہ ہوتا ہے مسلم ریاست کا، اسلامی اسٹیٹ کا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور پوری انسانیت کی لعنت برستی ہے. انسانی حقوق، اسلامی حقوق، مسلمانوں کے حقوق، کفار کے حقوق، حتیٰ کہ ہم تو جانوروں کے حقوق کو بھی مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں حدیث رسول علیہ السلام ہے، بلکہ معجزہ رسول ہے. ایک اونٹ بھاگا بھاگا آتا ہے، کونین کے تاجدار کے قدموں میں آ کے گرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، کون اس کا مالک ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں انصاری صحابی اس اونٹ کا مالک ہے. اس کو بلایا اور کہا ان ھذا شکا الی انک تجیعہ وتدئبہ، اس نے مجھے شکوہ کیا ہے کہ تو بوجھ اس پہ بہت زیادہ لاتا ہے، کام بہت زیادہ لیتا ہے، لیکن چارہ تو اس کو کم کھلاتا ہے. اتقوا اللہ فی ھذہ البہائم، ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈر کے رہا کرو. ہم تو جانوروں کے حقوق کو بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. وہ بلی کا حق جس نے دبایا تھا
اور کونین کے امام علیہ السلام نے فرمایا رأیت امرأة فی النار فی ہرۃ امسکتھا، میں نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا ہے، اس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، اس کے باندھنے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی، میں نے جہنم میں دیکھا ہے وہ اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہی ہے، جہنم میں اس کو سزا مل رہی ہے۔ یہ سارا مقدمہ اور دیباچہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کسی بھائی کو غلط فہمی نہ ہو، مغالطہ نہ ہو کہ ہم انسانی حقوق کو، مسلمانوں کی عزت کو، جان و مال کے احترام کو، انسانوں کے تقدس کو، بنی آدم کی تکریم کو اور ان کی عزت اور رسپیکٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن آج کی میری گفتگو اور میرا کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانی حقوق کے نعرے الاپے جائیں اور اللہ کے حقوق کو چھوڑ دیا جائے، اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ حقوق اللہ، خصوصاً ہمارے ہاں جو یہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ انسانوں کے حقوق پورے کیے جائیں، ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور اللہ کے حق خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے حق کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، حقوق اللہ کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہیومنزم کے اثرات ہیں، موجودہ مغربی تہذیب کے اثرات ہیں جو ہمارے معاشرے تک پہنچے ہیں۔ میں آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے اور میڈیا والوں سے اور آج کی دنیا سے اور سب انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اپنے دوست کا حق مارتا ہے، کافر کا حق مارتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اگر کوئی اپنے مسلمان کا حق مارتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اگر کوئی اپنے بھائی کا حق کھاتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اگر کوئی اپنے باپ کا حق کھاتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اگر کوئی اپنی ماں کا حق کھاتا ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے، اور اگر کوئی اپنے رب کا حق کھاتا ہے تو سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ حقوق اللہ فرسٹ پریورٹی پہ آتے ہیں، پہلی ترجیح پہ آتے ہیں، پہلی بنیاد پہ آتے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے آپ بھائیوں کو، ہمارے میڈیا والوں کو، ہماری آج کی دنیا کو کہاں سے یہ فلسفہ آ گیا حقوق اللہ کی خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی معاف کر دیتا ہے۔ نہیں، ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک حقوق اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، انسانوں کے حقوق بھی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی بھی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، اللہ نے طے کر دیے ہیں۔ جہاں اللہ نے قاتل کو کہا کہ اس کو قتل کیا جائے تو اس کا حق زندگی کا بھی ختم ہو جاتا ہے، جہاں رب العالمین کہہ دے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو وہاں اس کے ہاتھ کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے، جہاں رب کریم کہہ دے کہ زانی کو 100 کوڑے لگائے جائیں تو اس کی عزت کا حق ختم ہو جاتا ہے، جہاں رب العالمین کہہ دے کہ قذف اور بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں تو وہاں اس کی عزت کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے حقوق بھی خود رب العالمین طے کرتے ہیں، یہ اللہ بتاتے ہیں کس کا کیا حق ہوتا ہے، کس کو کتنا حق ملتا ہے، کس کو کہاں ملتا ہے، باپ کو کیا ملنا ہے، شوہر کو کیا ملنا ہے، بیوی کو کیا ملنا ہے، اولاد کو کیا ملنا ہے، مال کس کو کتنا ملنا ہے، وراثت کس کو کتنی ملنی ہے۔ مغربی فلسفہ یہ کہتا ہے کہ انسان طے کریں گے، دین اسلام یہ کہتا ہے انسانوں کا مالک رب رحمان طے کرے گا، حقوق بھی اللہ ہی بتائے گا، انسانوں کے حقوق بھی رب العالمین ہی بتائے گا۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، رب العالمین کے کچھ ایسے حقوق ہیں کہ انسانوں کے حقوق اگر کوئی شخص پورے کرتا بھی ہو، مسلسل پورا کرتا ہو، بڑا خوبصورت بیلنس ہے، توازن ہے، اعتدال ہے، حسن ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اگر کوئی ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ بندوں کے حقوق کا ظالم ہے، غاصب ہے، اور خطرہ ہے کہ اس کی اللہ اللہ پتہ نہیں کس کھاتے میں جائے گی، کہیں اس کی نمازیں، کہیں اس کے روزے، کہیں اس کی حجیں، کہیں اس کی ذکر، کہیں اس کی تسبیحات ضائع تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ جس طرح ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہیں اسی طرح ایک دوسری حقیقت، اور اس سے بھی میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اگر ایک شخص بڑا صالح ہے، پارسا ہے، شریف ہے،
خوش اخلاق ہے، پلائٹ ہے، بہت اچھا ہے، کبھی اس نے کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی اس نے کرپشن نہیں کی، کبھی اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو رب کے قرآن کا فیصلہ ہے وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہوں تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تو یہ شرک کس کے حق کے اوپر ڈاکہ ہے؟ اس کا بندوں سے تو کوئی تعلق نہیں۔ توحید اللہ کا حق ہے اور شرک اللہ کے حق کے اندر ظلم کی ایک نئی داستان رقم کرنے کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کا یہ والا حق، توحید کا حق، کہ اس کو مانا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے جھولیاں پھیلائی جائیں، نظریں اس کے نام کی ہوں، نیازیں اس کے نام کی ہوں، محبتیں اس کے نام ہو جائیں، خوف اسی سے کھایا جائے، توکل اسی پہ کیا جائے، زندگی اس کے نام پہ وقف کر دی جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا ابراہیمی نعرہ دنیا کو سنا دیا جائے۔ اگر اس حق کے اندر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، وہ شخص بڑا سخی تھا، ابن جدعان بہت بڑا سخی انسان تھا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو ثواب ملے گا اس کی نیکیوں کا، اس کے ویلفیئر کے کاموں کا، فلاح و بہبود کی بنائی ہوئی اس کے سارے پروجیکٹس اور منصوبوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ابن جدعان وہ شخص تھا، غریبوں کے لیے ایسا دسترخوان تھا کہ مکہ کے اندر اتنا بڑا اس نے عجیب و غریب قسم کا ایک پیالہ بنا رکھا تھا کہ باقاعدہ سیڑھی پہ چڑھ کے اس کے اندر سے جو غریب چاہتا تھا جب چاہتا تھا کھا سکتا تھا، 24 گھنٹے چلتا رہتا تھا۔ یہ اس کا دسترخوان تھا، ویلفیئر کا کام تھا، دولت تھی جو غریبوں کے کام آ رہی تھی۔ یہ تفصیل حدیث میں نہیں ہے، تاریخ میں ہے، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھی ہے، لیکن حدیث میں اتنی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، صحیح مسلم کی حدیث، وہ ابن جدعان بڑے نیکی کے کام، خیر کے کام کرتا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا عائشہ اس کا نیکی کے کام اس کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب مجھے معاف کر دینا۔ اس کا رب پر ایمان ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ پہ اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا، اللہ رب العزت کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا تھا، بغاوت کرنے والا تھا۔ تو یہ کس کا حق کھایا اس نے؟ اللہ کے بندوں کو دے رہا ہے لیکن اللہ کا حق کھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگوں یاد رکھنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے تو اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو بندوں کا حق تو اس نے نہیں کھایا، لیکن ہم یہ کہاں سے کہتے ہیں حقوق اللہ کی خیر ہے، یہ معاف ہو جائیں گے، خود بخود ہی معاف ہو جائیں گے، ان کی طرف توجہ کی گویا ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اس قدر غلو اور اس قدر حد سے آگے بڑھنا اور انسانوں کو ان کی ویلیو سے اٹھا کے رب العالمین سے بھی اوپر کر دینا، یہ ہیومنزم والی سوچ ہے، یہ سیکولر سوچ ہے، یہ کمیونسٹ سوچ ہے، یہ جدید دور کا مغربی فلسفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو قرآن ہے، جو شریعت ہے، جو حدیث ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، جو کونین کے تاجدار علیہ السلام کا فیصلہ ہے، وہ تو یہاں تک کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ۔ 18 پیغمبروں کے اللہ نے نام لیے، ان سے بڑا متقی اور پارسا کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ شرک کا امکان بھی نہیں، لیکن کہا میرے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرے تو میں ان کی زندگی کی سب نیکیاں ضائع کر دوں گا، سب نیکیاں برباد۔ 18 پیغمبروں کا نام لیا اللہ نے، قرآن مجید کے اندر لیا، خود اپنے آخری پیغمبر کو مخاطب ہو کے کہا
لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیغمبر آپ آمنہ کے لال ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، میں نے آپ کو کونین کا تاجدار بنایا ہے، میں نے آپ کو سرور کونین بنایا ہے، سید الانبیاء اور سید البشر بنایا ہے، لیکن یاد رکھیے بفرض محال اگر آپ سے شرک ہو گیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ ہم نے یہ کہاں سے فرض کر لیا ہے کہ بس حقوق العباد ہی سب کچھ ہیں، حقوق اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے حقوق کی دین اسلام کے اندر اس قدر اہمیت ہے، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو یہ حقوق سکھایا کرتے تھے۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے میرے صحابی کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر یہ حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ سب بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا کریں۔ پھر پوچھا تم جانتے ہو کہ پھر اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فرمایا ہاں پھر اللہ کے بندوں کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ ان کے اوپر جنت واجب کر دے گا اور جہنم حرام کر دے گا، جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے ان کو بچائے گا۔ تو یہاں تک یہ پوائنٹ ہمارے سامنے واضح ہوا کہ جس طرح حقوق العباد کی اہمیت ہے اس طرح سے حقوق اللہ کی بھی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دو ٹوک فرماتے ہیں، واضح اور کلیئر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد عالی شان سنیے اور اس سے خود کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ خمس صلوات کتبہن اللہ فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں دن رات میں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں۔ من حافظ علیہن، جو ان کی حفاظت کرے گا، کانت لہ نورا، کل قیامت کے دن یہ نمازیں اس کے لیے نور بن جائیں گی، روشنی بن جائیں گی، وبرہانہ، دلیل بن جائیں گی۔ وہ اللہ کی عدالت میں جائے گا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، دلیل کیا ہے، سرٹیفکیٹ کیا ہے، تیرے پاس کیا کون سی حجت ہے کہ تجھے جنت میں جانا چاہیے، تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے، نمازیں اس کے لیے دلیل بن جائیں گی۔ وَنَجَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تیسرا انعام یہ نمازیں قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ پھر آگے کیا کہا؟ اور جو ان کی حفاظت نہیں کرتا، جو ان کی پابندی نہیں کرتا، نماز اللہ کا حق ہے، اس کا کسی بندے سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا حق ہے، لیکن آپ فرض کیجئے بڑا ہی اچھا ہے، بہت خوش اخلاق ہے، کبھی اس نے حقوق العباد میں کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا حق کھا رہا ہے اور مسلسل کھا رہا ہے، روزانہ اس کو آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کلمہ شہادت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ ومن لم یحافظ علیہن، جس نے ان کی حفاظت نہ کی، پہلی سزا کل قیامت کے دن اس کو نور کہیں سے نہیں ملے گا۔ سورج تو بے نور ہو گیا، چاند گہنا گیا، ستارے تو جھڑ گئے، ایک نئی دنیا، ایک نیا جہاں، وہاں نور کہاں سے آئے گا؟ وہ دل سے آئے گا، ایمان سے آئے گا۔ جتنا دل میں نور اتنا ہی ملے گا، جتنا وجود میں نور اتنا ہی ملے گا۔ اس نے نماز پڑھی نہیں، اس کو نور نہیں ملے گا، اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، کوئی اس کے پاس حجت اور برہان نہیں ہوگی اس کے مسلمان ہونے کی، اس کے لیے نجات کا راستہ بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھی سزا حشر مع فرعون وقارون وہامان وابی بن خلف، ایسے انسان کو اللہ ان 4 مجرموں کے ساتھ کھڑا کر دے گا، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ ان 4 کی تفصیلی ہسٹری ہے، لیکن صرف ایک فرعون کے اوپر آپ غور کریں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، ایسا ظالم تھا جو ان کا سیاسی مخالف ہوتا
جو بھی تھوڑی سی بغاوت کرتا، جو عقیدے کے لحاظ سے مخالف ہوتا، یہ ظالم انسان اس کو نیچے لٹا کے اس کے اعضاء کے اندر کیل باقاعدہ طور پہ لگواتا تھا، کیل ٹھونسے جاتے، کیل گاڑے جاتے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اس نے خود اپنی اہلیہ کا جو حشر کیا، حضرت آسیہ کا کیا حشر کیا، ان کو نیچے لٹایا، بیٹے کو لے کے آیا، کہا مانتی ہو موسیٰ کے رب کو، مانتی ہوں موسیٰ کے رب کو، مانتی ہوں موسیٰ کے رب کو، اب بھی مانتی ہو، اب بھی مانتی ہوں۔ کہا اس کے بیٹے کو پکڑا جائے، گردن پہ چھری چلائی جائے اور اس کے خون کے قطرے ماں کے منہ کے اندر ڈال دیے جائے۔ یہ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود اس کے ظلم کا تذکرہ کیا ہے۔ بیٹوں کو ذبح کرتا، بیٹوں کو ذبح کرتا، بچوں کو ذبح کرتا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا، ان کو غلام بناتا، اور تاریخ کے بعض حوالے کہتے ہیں تقریباً 50,000 بنی اسرائیل کے بچے اس فرعون نے قتل کیے تھے۔ تو بے نماز کو وہ جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی پولائٹ ہو، جتنا بھی بظاہر اچھا نظر آتا ہو، لیکن وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں امام کائنات علیہ السلام کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن اسے فرعون کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ وَشِرَ مَعَ فِرْعَوْنَ، یہ کس نے ہمیں فلسفہ پڑھا دیا؟ حقوق اللہ کی کوئی اہمیت نہیں، زمین اس نے بنایا، زمین کو اس نے بنایا، آسمان کو اس نے بنایا، وجود کو اس نے بنایا، انگ کو اس نے بنایا، پلکوں بھووں کو اس نے بنایا، وجود تو اس نے بخشا۔ سب سے پیچھے اگر حقوق رہ گئے تو بس اللہ کے حقوق ہی سب سے پیچھے رہ گئے۔ ہماری نگاہوں میں وہی سب سے کمزور ہے کہ اس کے حقوق کے اندر جیسے چاہیں ہم کرتے پھریں، اس کی جیسے چاہیں نافرمانی، جیسے چاہیں بغاوت کرتے پھریں۔ اللہ کے حقوق کو پہچانیے، اللہ کے حقوق کو پہچانیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جس کے کانوں میں آواز آ جائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، وہ دوڑتا دوڑتا مسجد میں آئے۔ جس طرح وہ آج اذان سن کے جلدی اٹھے گا، کل قیامت کے دن بھی جلدی اور آسانی سے اٹھ جائے گا۔ میدان محشر برپا ہوگا، اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اس کے لیے بڑی مانوس جانی پہچانی آواز ہوگی کہ ساری زندگی تو اس کی آواز پہ لبیک کہتے رہے۔ اللہ نے تو مقصد تخلیق انسانیت بیان ہی یہ کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ۔ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کرے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، نہ میں ان سے رزق کا خواہاں ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں یا مجھے پلائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس غلط خیال کو ذہن سے نکال دیجئے۔ کتنے ہی ہمارے ایسے دوست ہیں، احباب ہیں، جاننے والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، آگے پیچھے جاننے والے متعارف قسم کے لوگ ہیں۔ ان سے آپ کہیں نماز پڑھیں تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں نماز ہی نہیں پڑھتا نا، کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا نا، نماز ہی چھوڑتا ہوں نا، کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، کسی کا حق تو نہیں کھاتا، میں رشوت تو نہیں لیتا، میں دکانوں پہ ناجائز قبضے تو نہیں کرتا، میں دھوکے تو نہیں دیتا، میں فراڈ تو نہیں کرتا، میں کرپشن تو نہیں کرتا، میں فلاں غلط کام تو نہیں کرتا، میں یتیموں کا حق تو نہیں کھاتا، میں فلاں کام تو نہیں کرتا، میں فلاں کام تو نہیں کرتا۔ اس بھائی کو آج اللہ کا واسطہ دے کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے قرآن کی روشنی میں، اللہ کے نبی کی فرمان کی روشنی میں، بہت اچھی بات ہے تم ظلم نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے تم فلاں کام بھی نہیں کرتے، فلاں کام بھی نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اس کے آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ نہ کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تم اللہ کا حق کھا رہے ہو، تم بہت برے چور ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاتي قالوا وكيف يسرق من صلاته۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے چور وہ بھی ہوتا ہے جو مال چوری کرتا ہے، چور وہ بھی ہوتا ہے جو عزتوں کو چراتا ہے، چور وہ بھی ہوتا ہے جو وقت اور ڈیوٹی کے اندر چوریاں کرتا ہے، چور وہ بھی ہوتا ہے جو انسانوں کے حقوق میں چوری کرتا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیکن تمام چوروں میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوریاں کرتا ہے۔ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاتي قالوا وكيف يسرق من صلاتي قال لا يتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حقوق ایک ایک کر کے بیان کیے۔ اللہ کے حقوق کا مسئلہ تو ایسا مسئلہ ہے اگر اس کے اندر انسانوں نے کوتاہی کی ہے تو اللہ نے یہ عدالت تو اپنے نبیوں پہ بھی لگا دینی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے میدان محشر ہے، سب انسان جمع ہیں اور اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھ رہا ہے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اے میرے عیسیٰ پیغمبر، کیا آپ نے اپنے امتیوں سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو مجھے چھوڑ کے اپنا معبود بنا لیں؟ کیا آپ نے ان سے یہ کہا تھا؟ ان کے اوپر بھی عدالت لگی ہوئی ہے اور اللہ کے حقوق عیسائیوں نے کھائے ہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں کو غلط طریقے سے، غلط پروپیگنڈے سے، غلط لائنوں کی طرف چلایا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ بہت بڑے انسانیت کے لحاظ سے تو ایک لحاظ سے خیرخواہ بھی تھے، ویلفیئر کے کام بھی کرتے تھے۔ جتنے لوگ بھی مکہ کا طواف کرنے آتے، حج کرنے آتے، سب کو پانی پلانے کا انتظام کرتے، شریعت کا انتظام کرتے، ستو گھول گھول کے ان کو پلاتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی تواضع کرتے۔ بیت اللہ کی بنیاد مشرکین مکہ نے اس انداز سے رکھی، حدیث میں آتا ہے باقاعدہ انہوں نے طے کیا ہمارا مال جیسا بھی ہے لیکن اللہ کے گھر میں ہم نے جائز حلال مال لگانا ہے، ناجائز نہیں لگانا۔ بیت اللہ کا حج بھی کرتے، طواف بھی کرتے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے، سب عبادات کرتے، لیکن دو ٹوک اللہ کے قرآن نے اپنے قرآن میں واضح اللہ رب العزت نے کہا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اے مشرکین مکہ، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے سے تم ایمان والوں کی طرح ہو جاؤ گے؟ اللہ پر ایمان، اللہ پہ عقیدہ، اللہ کے حقوق، ان کی معرفت ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ سب دنیا کے اندر مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف افراد ہیں۔ انسانوں کے حقوق کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اچھا بھی ہو رہا ہے، برا بھی ہو رہا ہے۔ حقوق کے پیچھے غلط پروپیگنڈے بھی ہیں، غلط مقاصد بھی ہیں، لیکن اوورآل یہ مشن اچھا ہے، قابل تحسین ہے، لیکن اس وقت یہ قابل نفرت ہے جب انسانوں کے حقوق کے نام پہ اللہ کے حقوق کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، اللہ کے حقوق کو بھلا دیا جائے۔ اس کے بغیر ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور آخری بات یہ بھی سمجھ کے جائیے گا، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے کون کون سے حقوق ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں تک وہ پہنچتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو اپنی زندگیاں بھی اللہ ہی کے نام پہ وقف کر رکھی تھیں، جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کے نام پہ کرتے تھے۔ اللہ کے حقوق تو اس قدر بڑے ہیں، اگر کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، ہمسائے کے کام آتا ہے، ہاسپٹل بناتا ہے، ویلفیئر سوسائٹیز بناتا ہے، دنیا جہان کی اچھائی کے بھلائی کے کام کرتا ہے، لیکن سب انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی اس کی نیت ہوتی ہے انسان خوش ہو جائیں تو قیامت والے دن اس کو ذرہ بھی ثواب نہیں دیا جائے۔ انسانوں کے حقوق تو اس نے ادا کر دیے، نیت غلط تھی۔
انسانوں کے حقوق میں بھی اصل حق اللہ ہی کا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب نیت یہ ہوگی، آپ جانتے ہیں جتنا بھی متقی پارسا ہو، کل قیامت کے دن 3 انسان ہیں، ایک مجاہد ہے، ایک سخی ہے، ایک عالم دین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا جب حدیث بیان کرتے، ان پہ غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے۔ فرماتے کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا ہے، مجاہد کو لایا گیا، عالم کو لایا گیا، سخی کو لایا گیا، پوچھا کیا کرتے رہے ہو؟ ایک نے کہا یا اللہ ویلفیئر کے بڑے کام کیے، دوسرے نے کہا تقریریں کی، دروس دیے، خطبات دیے، قرآن کی تعلیم دی، تیسرے نے کہا یا اللہ اپنی جان بھی تیری راہ کے اندر دے کے آ گیا ہوں۔ اللہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا مقصد کچھ اور تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اول ما تسعر بهم النار، سب سے پہلے جہنم کا افتتاح ان تینوں سے کیا جائے گا۔ بندوں کا حق تو نہیں مارا انہوں نے، اللہ کا حق کھا لیا کہ بندوں کے حقوق کے پیچھے بھی نیت اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ چھوٹا سا بھی کام کریں گے، بلکہ یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے گا، حقوق العباد اس وقت تک صحیح معنی میں کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا جب ان کے پیچھے حقوق اللہ کی نیت نہ ہو، ارادہ یہ نہ ہو کہ مالک الملک خوش ہو جائے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں اور وہ ویلفیئر کے کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بزنس کا مفاد ہو سکتا ہے، کوئی سٹیٹس کا مفاد ہو سکتا ہے، کوئی سیاست کا مفاد ہو سکتا ہے، کوئی جغرافیہ کا مفاد ہو سکتا ہے، کوئی برادری کا مفاد ہو سکتا ہے، کوئی بھی مفاد ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے کام بھی صحیح معنی میں وہی آئے گا جو انسانوں کی خدمت بھی اللہ کی خاطر کرتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اس مشکل موقع میں مسلمانوں کے کام آئے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 200 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اور کھڑے ہو کے کہا اور کون ہے؟ کہا 200 اونٹ، پھر کہا اور کون؟ کہا 200 اونٹ، 940 اونٹ ایک موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اس کے بعد 60 گھوڑے بھی دیے، 1000 کی تعداد پوری کی، اور کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر اٹھتے ہیں، اور میں حیران ہو گیا تاریخ پڑھ کے۔ پہلے دیناروں کے حساب سے پڑھتے تھے، دیناروں کو جب کیجیز کے اندر کنورٹ کیا تو تقریباً 5 کلو سونا حضرت عثمان غنی نے ایک موقع پہ اللہ کی راہ میں نچھاور کیا۔ آپ ان سونے کی ڈھیر کو اپنی جھولی کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں، یوں حرکت دے رہے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی اور نیکی نہ بھی کرے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں تو انہیں اتنا کچھ دے دیا ہے، پھر اللہ نے ان کی قدر بھی کیسے کی ہے۔ دنیا میں مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، پھر بیٹھے ہوئے ہیں، 40 دن ہو گئے، ظالموں نے، باغیوں نے بغاوت کی ہوئی ہے۔ وہی مسجد نبوی جس میں عثمان کا حصہ ہے، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہی بئر روما جس کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا ہے، اس سے پانی پینے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، پیاسے ہیں، عجیب کیفیت ہے۔ 40 راتیں گزر گئیں۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر لکھتے ہیں 40 راتوں کے بعد لیٹتے ہیں، خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں عثمان تم 40 دن سے پیاسے بھوکے ہو، فکر نہ کرو، کل کی تمہاری افطاری ہمارے ساتھ ہوگی، کل کی تمہاری افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خواب کے اوپر اتنا یقین ہے، صبح اٹھتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، بن سنور کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اس اثناء میں اللہ شہادت کا ایک تاج ان کے سر پہ پہنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، حتیٰ کہ حقوق العباد بھی ہم نے تو پورے کرنے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رب العالمین نے جو ہمارے اوپر اپنے حقوق رکھے ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق دے،
یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں سے ختم کر دے کہ حقوق اللہ کی خیر ہے وہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. نہیں، حقوق العباد اپنی جگہ اہم ہیں، حقوق اللہ اپنی جگہ اہم ہیں. دونوں کے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو اللہ کبھی نہیں معاف فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ایک بیلنس اور توازن والی، اعتدال والی سوچ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب